बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम मौजूद ज़ेर बहस लाएंगे वो है इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस्लामी निज़ाम की असास क्या है, यानी बुनियाद क्या है। इस्लामी निज़ाम की पहली बुनियाद जो है वो तौहीद का इकरार है। तौहीद क्या है? अल्लाह को एक मानना, यानी अल्लाह ताला की हक़नियत का इकरार करना, और इस दुनिया का मालिक व खालिक अल्लाह ताला है। उसी ने इस दुनिया को पैदा किया है और इस दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात की पैदाइश जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से अमल में आई है। इसके साथ साथ दुनिया में जो भी नेमतें पाई जाती हैं, जो चीज़ें हैं, वो अल्लाह ताला की अता करता है। और इंसान को अल्लाह ताला ने खलीफतुल अर्ज़ बना के भेजा, यानी अल्लाह ताला की हक़नियत का इकरार करते हुए अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। अगली जो बुनियाद है वो है रिसालत, यानी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अदवार में इंसानों की फ़लाह व बहबूद के लिए, इंसानों को दर्स देने के लिए, अल्लाह की हक़नियत का इकरार करने के लिए और सिखाने के लिए, इल्म सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में रसूल और नबी भेजे। और हम जो कि उम्मत मुस्लिमा हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और पैगंबर मानते हैं। हम इस बात के साथ साथ इकरार करते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे, जितने भी रसूल भेजे, हम उन सब पर ईमान लाते हैं और उन सब ने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े और सलीके सिखाए और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने का दर्स दिया। फिर बात आ जाती है आखिरत। इस्लाम में इस बात का इकरार करना, इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरत, रोज़े आखिरत आएगा जिस दिन सब इंसानों को उनके आमाल के मुताबिक जज़ा व सज़ा दी जाएगी। दूसरे मज़ाहिब में, बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब में इस बात का इकरार नहीं किया जाता। ये नहीं सोचा जाता कि दुनिया का आखिरकार एक दिन ऐसा आना है, दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला तमाम इंसानों को उनके आमाल के हिसाब से जज़ा व सज़ा देंगे और उनसे पूछ गुछ होगी। बहुत से मज़ाहिब ऐसे हैं जिनके ख़्याल में इस दुनिया में जो ज़िंदगी है वही काफ़ी है और इसी दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार ली वही ज़िंदगी है और इसके बाद दोबारा से इंसान को दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा और ना ही उसके आमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। जबकि हम मुसलमान इस बात को मानते हैं कि हम दुनिया में जो भी आमाल करेंगे, अच्छे या बुरे, उनका हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा और उसी के मुताबिक जन्नत और दोज़ख का एक तसव्वुर दिया गया है कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उनको जन्नत में जगह मिलेगी। और जो लोग मुशरिकीन हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार नहीं करते, अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं, उन लोगों को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। उसके बाद हमारा जो ईमान है या हमारे इस्लाम के हवाले से हम बात करते हैं कि खिलाफत क्या है? खिलाफतुल अर्ज़, इंसान को खलीफा बना के भेजा गया और इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात की तामील करना ही इंसान का फ़रीज़ा है। और इसी बात पे हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफतुल अर्ज़ बना के भेजा है और इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह ताला के अहकामात पर चलना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना हमारे अमाल में दर्ज किया जाता है। और जो भी हम काम कर रहे होते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी अमल हम कर रहे होते हैं, उसका तमाम का तमाम रिकॉर्ड तैयार हो रहा होता है। फिर वहदत बनी आदमी, यानी इस बात का भी हम मुसलमान जो हैं ये ख्याल करते हैं, हमें यही दर्स दिया गया है कि तमाम मखलूक के इंसानी जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और तमाम इंसान बराबर हैं। और इस हवाले से हमें ये भी दर्स दिया गया है कि तमाम इंसान एक बराबर हैं, इसमें रंगो नस्ल को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं।
کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں، بلکہ فوقیت اسی فرد کو حاصل ہے جس کا تقوی میں زیادہ اچھا مقام ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ پھر یہ ہے کہ آزادی عمل اور آزادی رائے کا حق ہر انسان رکھتا ہے، یعنی کوئی شخص بھی کسی دوسرے کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ تمام لوگوں کو آزادی سے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ پھر یہ ہے کہ عقیدہ، کہ ہمارے عقائد کیا ہیں۔ کسی بھی عقیدہ رکھنے والے شخص کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اپنے عقیدے کے مطابق گزار سکتا ہے۔ جیسے کہ کرسچنز کا عقیدہ تثلیث ہے، یعنی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح سے یہودیت میں بھی کچھ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا گیا، یعنی مختلف عقائد ہیں۔ اور ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ماں باپ ہے، تو ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے۔ اب جب ہم تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اسلامی نظام میں تعلیم جو ہے اس کے کیا خد و خال ہیں، یہ کیا خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ تعلیم حاصل کرنا بطور فرض ہے، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، اور اس حوالے سے بہت سی احادیث اور بہت سی آیات بھی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ اور یہ بھی کہاوت مشہور ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے، اور اس حوالے سے ہر فرد جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کو فرض کی حیثیت سے نبھائے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تعلیم کو عام کرنا، یعنی وہی بات پھر میں دہراؤں گی کہ تم میں سے بہتر وہی شخص ہے جو خود علم حاصل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے۔ تو تمام لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، کہ وہ علم حاصل کریں، اور علم کو عام کرنا جو ہے وہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ پھر یہ ہے کہ نافع علم کا فروغ، یہ دعا مانگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے نافع علم عطا کر اور مجھے ضرر رساں علم کے حصول سے بچا۔ نافع علم کیا ہے؟ وہ علم جو انسان کو انسان بنائے، نفع دے، نقصان پہنچانے والے علم نہ ہوں۔ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایٹم بم بنایا گیا، تو ایٹم بم جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا علم ہے، جبکہ فزکس کے حوالے سے یا ایٹم کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو یہ توانائی کا بے شمار خزانہ ہے، اور اس کو نفع کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا تھا، بجلی بنانے کے کام آتا ہے، علاج کرنے کے کام آتا ہے۔ ایٹم کے استعمالات جو ہیں اس کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی بیماریوں کے علاج بھی ہوتے ہیں، یعنی نافع علم کا حصول جو ہے وہ ضروری ہے۔ غیر مفید علوم جو ہیں ان سے بچنے کی اور پرہیز کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اسلام میں، کہ ایسا علم نہ حاصل کریں جو کہ غیر نافع ہو، جو ضرر رساں ہو، نقصان پہنچانے والا ہو۔ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ سوال کرنے سے، بہت زیادہ تجسس کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن یہ تجسس اور سوالات کرنا اگر علم کے حصول کے لیے ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ مفت تعلیم جو ہے اسلامی حساب کتاب میں یہ بہت ضروری ہے، یعنی علم جو فروغ علم ہے اس کو مفت پھیلایا جائے، یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی معاوضہ لیا جائے۔ اگر کوئی علم اس حوالے سے حاصل کرتا ہے کہ اس سے میں کوئی فائدہ حاصل کر لوں گا، یعنی مالی مفاد مجھے حاصل ہو جائے گا، تو اس کی بجائے مفت تعلیم دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تعلیم کی ترغیب دینا، یعنی دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے کی طرف راغب کرنا، سکھانا کہ ہر انسان کسی کو بھی جاہل رہنے سے بچانا اور کسی کو بھی علم کی ترغیب دینا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کریں، اور اپنے حساب میں انسان جو ہے وہ علم کی ترغیب جب دیتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے کہ آپ علم نافع حاصل کریں، تو یقیناً یہ ایک ثواب کا کام بھی ہے اور ہمارے فرائض میں بھی شامل ہے۔ پھر یہ ہے کہ عزت نفس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کس حوالے سے عزت نفس کا خیال رکھنا؟ کہ ہر انسان جو ہے
وہ عزت حاصل کرنے کے قابل ہے. ہر انسان جو ہے اس کی عزت نفس کا خیال کیا جائے, اس کی عزت کا خیال کیا جائے, کسی بھی حوالے سے کسی کی حد تک نہ کی جائے, کسی کی انسلٹ نہ کی جائے, بلکہ ہر شخص کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانا اور ان کی عزت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر پاکیزہ فضا, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے ایسے علوم پھیل گئے ہیں جن کی وجہ سے فضا میں پاکیزگی باقی نہیں رہی. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں, کمپیوٹر کا غلط استعمال کرتے ہیں, غلط قسم کی سائٹس جو ہیں ان کو وزٹ کرتے ہیں. اس کی بجائے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ پاکیزہ فضا میں رہیں, ان کے آس پاس ان کے رہنے سہنے کے اطوار ہر لحاظ سے ہم اسلامی نقطۂ نظر کو شامل رکھیں اور پاکیزگی کا خاص طور پہ درس دیں. پھر بات آ جاتی ہے انفرادی اور آئلی ذمہ داریوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم طالب علموں کو یہ سکھائیں کہ ان کی انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں اور آئلی زندگی کیا ہوتی ہے, گھریلو زندگی. یعنی ایک خاندان بنانے کے لیے, ایک گھر میں رہنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے فرائض کیا ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمارے حقوق کیا ہیں, ان تمام باتوں سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ تعلیم و تربیت میں آسانی رکھنا, یعنی تعلیم و تربیت اگر ہم بچوں کی کر رہے ہیں تو اس میں ہم آسانی رکھیں, اس میں کوئی مشکل نہ آئے, ایسی دشواری نہ کھڑی کر دیں جس سے کہ بچے پریشان ہو جائیں, بلکہ اس کی بجائے ہم آسان راستے اپنائیں بچوں کو سکھانے کے, بچوں کو تربیت دینے کے, آسان طریقوں کے ذریعے ہم ان کو تعلیم و تدریس دیں. غیر مسلموں کو بھی علم کی آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں یہ نہیں کہ ان کو ہم ایسے کوئی مواقع نہیں دے رہے کہ وہ بھی علم حاصل کر سکیں, بلکہ وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق علم حاصل کرنے میں ان کو آزادی ہو. ان کے تعلیمی ادارے اگر الگ سے بنانے کی ضرورت ہے تو الگ سے بنائے جائیں, بصورت دیگر ان کو عام عمومی تعلیم کے لیے ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں بھی اور ہر طرح سے ان کو آزادی ہو کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. پھر یہ ہے کہ دینی و اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. تعلیم دیتے ہوئے ہم جب بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اس میں اخلاق باختگی کا پیغام نہ دیا جائے, بلکہ ہم ان کو ایسے اخلاقی درس دیں جس سے ان کی زندگی بہتر طریقے سے وہ گزار سکیں, جس سے زندگی کے بہتر راستے متعین کرنے میں, ان کو اپنی راہیں متعین کرنے میں آسانی ہو. پھر یہ ہے کہ طلباء کی شخصیت میں ہم آہنگی پیدا کرنا بہت ضروری ہے, یعنی بچوں کو اپنے معاشرے سے ہم آہنگی پیدا کرنی ہے, اپنے گھریلو ماحول اور حالات سے ہم آہنگی پیدا کرنی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم بچوں کو اور بنا دیں, یعنی عجیب و غریب سی شخصیت دے دیں کہ وہ اپنے گھر کے ماحول میں یا اپنے معاشرے کے ماحول میں مس فٹ ہو جائیں, بلکہ ان کو ہمیں اپنے معاشرتی اقدار سکھانی ہے, ان کو طریقہ کار سکھانا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی میں توازن کو برقرار رکھ سکیں. پھر یہ ہے کہ سادگی اور محنت مشقت کی ہم نے ٹریننگ دینی ہے بچوں کو کہ سادہ لباس پہنیں, سادہ زندگی گزاریں, سادہ غذا کھائیں اور محنت مشقت کو اپناتے ہوئے وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنائیں. یعنی ان کو اتنے لاڈ پیار اور عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا عادی نہ بنائیں کہ کل کو جب زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس کا سامنا ہی نہ کر پائیں. پھر خدا کی خوشنودی کا حصول جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے جو ہم نے بچوں کو سکھانی ہے کہ بچے اپنی تعلیم کے ذریعے سے یہ سیکھ سکیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون سے اعمال و افعال کرنے ضروری ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان کو طریقہ کار سکھانا ہے. پھر یہ ہے کہ علم کے حریص ہوں, یعنی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں, ریڈنگ کر سکیں, زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کر سکیں. یہ نہیں کہ چند کتابیں رٹوا دیں اور ان کو ہم نے عالم بنا دیا, بلکہ ان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنے کا عادی بنانا ہے. پھر تعلیم نسواں یعنی عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا برابر کا حق حاصل ہے, یعنی کسی بھی مرد اور عورت میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد تو یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور عورتیں یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. اس چیز کا لحاظ رکھنا, خیال کرنا بہت ضروری ہے. پرانی اصول تعلیم و تدریس کیا ہیں اگر ہم اس پہ بات کریں
تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے حواس خمسہ کا استعمال سکھانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حواس دیے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سونگھ سکتے ہیں، ہم چکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں اور ہم چھو کے محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو بچوں کو سکھانے کے لیے سب سے پہلے حواس خمسہ کا استعمال کرنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ تشویش، یعنی کسی بھی معاملے میں تشویش و تصدیق یعنی تجسس رکھنا، سیکھنے کا انسان میں مادہ پیدا کرنا، یعنی جوش و جذبہ ہو کہ وہ کوئی نئی چیز سیکھنے میں جذبہ رکھتے ہوں۔ پھر یہ ہے کہ تکرار کا اصول بہت ضروری ہے، یعنی ایک بات کو ایک ہی دفعہ کہہ کے رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ بات کو جب بار بار دہرایا جاتا ہے تو اس کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ طریقہ تدریس استعمال کیا گیا ہے۔ بہت سے واقعات کو بار بار تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ احکامات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، نماز کے احکامات کے حوالے سے، روزے کے احکامات اور دیگر بھی زندگی گزارنے کے جو احکامات ہیں ان کی بار بار تکرار کی گئی ہے۔ قرآنی اسلوب تعلیم کیا ہے؟ قرآنی اسلوب تعلیم، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تمثیل ہے کہ مثالوں کے ذریعے وضاحت کی جاتی ہے۔ کوئی بھی بات سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے مثال دینا ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دینا چاہا تو آپ پہاڑ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج حملہ آور ہونے کے لیے کھڑی ہے تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ ہمیشہ صداقت سے کام لیتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس طرح سے ایک مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے لوگوں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا کہ اے لوگو، اللہ ایک ہے، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرو۔ پھر یہ ہے کہ ذہنی موجودگی ہونا بہت ضروری ہے، یعنی بچوں کو آمادہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ذہنی طور پر حاضر ہوں تو تبھی وہ بچے جو ہیں وہ کسی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تعلیم دی تو ذہنی طور پر آمادہ کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات شروع کی اور اس طرح سے مثالوں کے ذریعے وضاحت کرتے ہوئے کسی بھی بات کی وضاحت کی۔ پھر قصہ گوئی کا اسلوب ہے۔ قرآن پاک میں مختلف سابقہ قوموں کے قصے سنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جس طرح سے ان کو سزا دی گئی، جس طرح سے ان کے پاس مختلف پیغمبر بھیجے گئے، اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ قصوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ تدریج ایک اہم اصول ہے۔ تدریج کیا ہے کہ آپ آسانی سے مشکل کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جائیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں جب حکم دیا تو اس وقت لوگ جو تھے وہ شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب ان لوگوں کو عادی کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ آپ لوگ اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم لوگ نشے کی حالت میں ہو، اور اس طرح سے نشے کی ممانعت کی گئی۔ اسی طرح سے سود کے حوالے سے بھی جو درس دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلے مثال دیتے ہوئے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کا سود معاف کیا، اور اس طرح سے تدریج کا کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ لوگوں کو تعلیم دی گئی۔ پھر یہ ہے کہ دعوت سوال دی گئی کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے تو وہ سوال کرے تاکہ اس کا جواب دیا جائے۔ بعض اوقات کوئی سوال ایسا بھی ہوتا تھا جس کا جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمانا ہوتا تھا وہ اللہ کے احکامات کے مطابق فرمانا ہوتا تھا، اور اس حوالے سے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اور جب اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو آپ اس سوال کا جواب دیتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ دعوت فکر و تدبر دی گئی ہے۔ قرآن میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو، نشانیوں پر غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو اور سیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر چپے چپے پر بکھری ہوئی ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں
ہم اپنے جسم ہی کے نظام پہ اگر غور کر لیں، ہماری سانسوں کے آنے جانے کا نظام جو ہے، یہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پورے طور پہ یقین دلا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر اپنا خون کا نظام دیکھتے ہیں کہ دل جو ہے وہ خون پمپ کرتا ہے، ہمارے جسم کے ذرے ذرے میں خون جاتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ ہمیں اس طرح سے سمجھ آتی ہے، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ہی کتنے زیادہ نظام بنائے ہوئے ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تعلیم و تربیت میں اسلامی نظریہ حیات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں جن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور انہی احکامات کے مطابق ہمارا نظریہ حیات کیا ہے، ہم نے کس طرح سے تعلیم و تربیت کرنی ہے، کس طرح سے ہماری زندگی کے قوانین ہیں، کون سے رسم و رواج اپنانے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ہیں۔ پھر خالق کائنات کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے، یہ تصور دینا بہت ضروری ہے۔ اور انسان کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حاکمیت اعلیٰ کا سزاوار ہے، اور انسانوں کو اس نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر یہ ہے کہ باادب انسان جو ہے اس کو باادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب کہا جاتا ہے، کہ ہم نے اسلامی تعلیم دینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اسلامی نظریہ حیات کی اہمیت کو تبھی سمجھ سکتے ہیں اگر ہم باادب انسان بناتے ہیں۔ عمدہ اخلاق دینا بہت ضروری ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہیں، اور اگر آپ قرآن پاک کو مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار کو دیکھیں تو آپ کو مجسم قرآن نظر آئیں گے۔ پھر خود شناسی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظریہ حیات کے مطابق، اسلامی نظریہ حیات کے مطابق انسان کو اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، اور قائدانہ صلاحیتیں، یعنی ہر شخص جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور اس صلاحیت کو باقاعدہ ہم نے اس کو پالش کرنا ہے، اور جو لوگ لیڈرز بننے کے اہل ہیں ہمیں ان کو پالش کر کے ان کو لیڈرز بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ غلبہ اسلام کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ ہم جو تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، اس میں ہم نے ان کو سکھانا ہے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنے عمدہ اخلاق کی بنیاد پر غلبہ اسلام کر سکتے ہیں۔ فکر آخرت کا درس دینا ضروری ہے۔ ہمارے تعلیمی اسلامی نظام تعلیم میں فکر آخرت جو ہے اس کا، یعنی ہمارے جو تمام اعمال و افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں، تاکہ ہم جو ہے وہ زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے تو ہمیں اپنی نظریں نہ جھکانی پڑیں، ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بچوں کو سکھانا ہے۔ اب اسلام کی جو بنیادی مقاصد تعلیم ہیں وہ کیا ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بنیادی عقائد سکھانے ہیں، یعنی ہمارے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وہ سکھانا سب سے اہم ہے۔ پھر نظریہ قومیت، یعنی مسلمان تمام بھائی بھائی ہیں، دنیا کے تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے، یہ نظریہ قومیت دینا ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ مسائل کا حل سکھانا ضروری ہے، کہ تمام طلباء، تمام بچے جو ہیں وہ مسائل کا حل کرنا سیکھیں، غور و تفکر کریں اور تدبر کریں، اور اس طرح سے مسئلے کا حل نکال سکیں۔ پھر یہ ہے کہ اسلام جو ہے مکمل دستور حیات ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب نہیں بلکہ اسلام ایک دین ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ اور اسلامی معاشرے کے لیے کیا خد و خال ہونے چاہیے یہ سکھانا بہت ضروری ہے، کہ اس میں آزادی رائے ہونی چاہیے، آزادی اظہار ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اور جو ایک اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہے، عدل و انصاف، مساوات، ان تمام باتوں کو، جھوٹ سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ان تمام باتوں کا اسلامی معاشرے کا ایک بہترین ستون بنتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سب کے لیے یکساں تعلیمی مواقع ہونا، یعنی اس میں صرف مذہب اور یا نسل کا اس میں ہم نے خیال نہیں کرنا، بلکہ تمام لوگ، چاہے بچیاں ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، سب کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع فراہم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
پھر جسمانی اور روحانی تربیت دینا بہت ضروری ہے. ہمارے اسلامی نظریہ تعلیم میں، اسلامی مقاصد تعلیم میں ہمیں کیا ہے کہ جسمانی اور روحانی تربیت دینا بہت ضروری ہے، کہ اپنے جسم کی حفاظت کرنا ہے، اپنی روح کی حفاظت کرنا ہے، اپنی روح کو اور اپنے جسم کو اسلامی عقائد کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ تمام باتیں ان کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ تسخیر کائنات کا درس دینا ہے ہم نے بچوں کو، کہ دنیا میں جو بھی علائق دنیا ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، اس کی تمام چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چاند کو تسخیر کر لیا ہے، مریخ کو تسخیر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور زمین کے اندر جو بہت سارے خزانے پائے جاتے ہیں، ان سب کو ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا، ان کو تسخیر کرنا، ہواؤں کو تسخیر کرنا، ہر چیز کی تسخیر کائنات کا درس دینا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس طرح سے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان بچہ جو ہے وہ کس طرح کا انسان بن سکتے ہیں. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.